अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज इतवार है 15 फरवरी 2026। जब ये खाकसर आपसे मुखातिब। क्या कल रात इमरान खान साहब को अडयाला से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था एक प्रोसीजर के लिए? ये खबर किसने दी? इसकी सदाकत क्या है? पिछले 48 घंटों में 2 बार तैयारी हुई, सिक्योरिटी हाई अलर्ट हुई कि खान साहब को एक हॉस्पिटल में मुंतकिल करना है, तो वो ऐसा क्यों ना हो पाया? मेडिकल बोर्ड के 2 डॉक्टर्स, हॉस्पिटल कहाँ है जो हुकूमत बता रही है? पर्दादारी किस चीज़ की है? अहले खाना के मुतालबात क्या हैं? कल बेटों से बात हो चुकी थी, मैंने वीलॉग में ज़िक्र किया, हलीमा बीबी का ट्वीट, लेकिन बेटों की जानिब से ट्वीट खुद से नहीं आया। केपी हाउस में फैसला हो रहा है एहतजाज को मज़ीद वुसअत देने का, लेकिन ये जो सलमान सफदर साहब की एंट्री, उनकी सेहत के हवाले से मामला, सुप्रीम कोर्ट, इन सब में मेरे पास इत्तला ये है कि हालिया दिनों पेशावर में ही एक बड़ी अहम मुलाकात हुई थी सीएम आफरीदी की, जिसके बाद कुछ मामला फ़हमी के मामलात आगे बढ़े थे, जिसकी वजह से सलमान सफदर और दीगर चीज़ें इनकी दस्तरस तक आईं, और यही वजह कि अभी तक भरपूर एहतजाज नहीं हो रहा। गो के पार्लियामान के अंदर लोग महसूर हैं, पीटीआई के, खाना तक उनके पास नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मुल्क में नहीं है, फील्ड मार्शल मुल्क में नहीं है, मोहसिन नकवी साहब मुल्क में नहीं है, जरदारी साहब इमरान खान साहब के खिलाफ अचानक बोलना शुरू हो गए हैं, तो सबकी मुराद क्या है? ये 5-6 चीज़ें आपसे डिस्कस करूँ, लेकिन एक बहुत अहम खबर आज की वीलॉग में आपको दूंगा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, नाम तो सुना होगा आपने। ये जेहलम में इन साहब के ऊपर एक शख्स ने हमला किया है, और वो शख्स कौन है जिसने हमला किया, क्यों हमला किया, कहाँ हमला किया, इंजीनियर साहब महफूज हैं या नहीं, ये जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। मैं ज़रा डिटेल आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये चूँकि खान साहब की आँख को मसला है, 85% बनाई की बातें रिपोर्ट में लिखी, अब सार आलम साहब ने इसके ऊपर दावा किया और सुहेल आफरीदी ने कहा कि मैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करूँगा, बाद में बात करता हूँ। कल रात की कहानी ज़रा डिस्कस करते हैं वन बाय वन। वी न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी हैं अम्मार मसूद। इन्होंने दावा किया अपने एक ट्वीट में, इतवार के दोपहर 2 बजे करीब इन्होंने ट्वीट लिखा कि गुज़श्ता रात इमरान खान साहब को अश-शिफ़ा हॉस्पिटल ले जाया गया। 20 मिनट का उनका वहाँ प्रोसीजर हुआ। मेरा ख़्याल है जैसे पहले पेम्स में हुआ था, जो असदुल्ला खान ने ख़बर दी थी। इलाज मुआवजे की गरज से ये इनका दावा है कि उन्हें गुज़श्ता रात हॉस्पिटल ले जाया गया अडयाला से। पीटीआई एहतजाज, धरने और दीगर मामलात में मसरूफ़ थी, ये लिख रहे हैं, तो इनको इल्म नहीं हो सका। इनका मफ़हूम ये है। उम्मीद है कि अस्पताल बाकायदा एक बयान जारी करेगा। ये उनका दावा है कि जल्द इस सिलसिले में अस्पताल एक बयान जारी करेगा। ये खबर किस हद दुरुस्त है, किस हद तक नहीं। एक बात तो मैं आपसे कह सकता हूँ, जो माहिरीन से हम पिछले 5-6 दिनों से बात कर रहे हैं, कि जो जनवरी में अगर तशख़ीस हुई कि खान साहब को सीआरवी हुआ है, रेटिना में प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज आई हुई है, बिनाई जा रही है, तो उसमें जो इंजेक्शन लगता है, वो तसलसल के साथ लगना था। तो अगर तो ये उसी तसलसल में जो पिम्स में लगा, उस तसलसल में दूसरा इंजेक्शन लगा है और हॉस्पिटल ले जाके लगाया गया है, तो बात की समझ आती है। लेकिन इसको छुपाया क्यों गया? और तीसरा नुकता, अगर कल उनका प्रोसीजर हुआ, हॉस्पिटल उन्हें मुंतकिल किया गया, वापस अडयाला ले जाया गया है, तो आज फिर जो मेडिकल टीमें गई हुई हैं, वो क्या करने गई हुई हैं? क्या वो मामूल का खाता पूरी करने गई हैं? मामूल के तिब्बी मुआयना करने गई हैं? पैनल के नाम आपने सुन लिए जो लोग उसमें शामिल हैं। तो ये नुकता बड़ा अहम है, जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी था। मेरा ख़्याल ये है कि जैसे हलीमा बीबी भी कह रही हैं ना, उन्होंने बात की है कि जी हुकूमती वज़ीर ने एक ट्वीट के ज़रिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की खबर दी। अश-शिफ़ा रावलपिंडी जो ट्रस्ट है वहाँ मुंतकिल करने की बात की, लेकिन हमारा मुतालबा है कि जो ज़ाती डॉक्टर्स हैं या अहले खाना है, उनकी मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। हम ऐसे एकतरफ़ा बोर्ड को मुस्तरद करते हैं। ये कदगन क्यों लगाई जा रही है? किस चीज़ पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है? डॉक्टर अमजद का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर नदीम कुरैशी, दोनों का ताल्लुक अश-शिफ़ा आई अस्पताल से है। रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, आई सर्जन हैं, 20-20, 25-25 साल का तजुर्बा है, इंग्लैंड से भी पढ़े हुए हैं, कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं वैसे, इसमें कोई शक नहीं है। पीटीआई चाहती है जो शिफा अस्पताल इस्लामाबाद है ना, वहाँ मुंतकिल किया जाए। हुकूमत जो तजवीज़ दे रही है वो अश-शिफा आई ट्रस्ट है, जो अडयाला से 15 मिनट की दूरी पर है, जहाँ साले जाफ़र साहब ने खबर दी 10 कमरे मुख्तस कर दिए गए। कमरे 1 में इलाज होना, बाकी 10 में क्या होना है? बहरहाल खबर लिखने में क्या है, साले जाफ़र साहब का कमाल तो है ना, माशाल्लाह खबर बड़ी पहुँची हुई देते हैं। बहरहाल ये जो अभी तक की मेरी मालूमात हैं कि हुकूमत यहाँ तक मुत्तफ़िक हुई थी कि इनकी मर्ज़ी का पैनल या मर्ज़ी के डॉक्टर्स तो नहीं होंगे। अलबत्ता अहले खाना में से एक शख्स जो है, अज़ीज़ व अक़ारिब में से, वो इसका हिस्सा हो सकता है, ताकि उसे पता हो कि कहाँ इलाज हो रहा है, कैसे हो रहा है, और वो बहनें नहीं होंगी। ये भी इत्तला पहुँची, उसकी मैं तस्दीक भी कर रहा हूँ। यही वजह है कि हलीमा खान अब कह रही हैं कि हम मुस्तरद करते हैं। ये जो डॉक्टर आसिम हैं और डॉक्टर फैसल हैं, जो ज़ाती मुआलजीन हैं खान साहब के, इन्होंने एक ऐलान वीडियो पे जारी किया हुआ है। ये कहते हैं कि जी बड़ा सीरियस मसला है उनकी बीमारी का, इलाज बड़ा ज़रूरी है, और इलाज के साथ-साथ ये ज़रूरी है, ये नुक्ता समझिएगा, कि उन वजूहात का अंदाज़ा लगाया जाए, उनका तयन किया जाए कि ये बीमारी हुई क्यों?
اور ان وجوہات کا جائزہ لینے کے لیے کیسے ہاسپٹل میں منتقل کرنا چاہیے جہاں پہ تمام شعبہ جات کی تمام اعضاء کے علاج و معالجے کی سہولیات ہوں. ایک سمپل آئی ہسپتال میں تو ظاہری بات ہے آنکھوں کے معائنے کے ایکسپرٹ یا ان کی چیزیں ہوں گی. ایسا ہسپتال جہاں پہ دیگر فیسلٹیز ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شفا جو ہے اسلام آباد والا وہاں منتقل کیا جائے. حکومت الشفا آئی ٹرسٹ منتقل کرنا چاہیے جو اڈیالہ سے 15 منٹ کی دوری پہ. یہ فرق ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. اب جو منڈے کی تصویر ہے ذرا وہ بھی پہلے سن لیں. میری ناقص رائے میں اور انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں 2 بار ایک ریہرسل یا سیکیورٹی الرٹ کی گئی کہ خان صاحب کو منتقل کرنا ہے یا نہیں, لیکن کلیئرنس نہیں مل سکی. اور پھر اس کے بعد اگر یہ پیمس انہیں رات کو پروسیجر کے لیے لے جایا گیا تو اس کے بعد, اور اگر آج ٹیمیں وہاں گئی ہیں تو آج بھی یہ بتایا جا رہا ہے, حکومتی حلقے بتاتے ہیں جی پی ٹی آئی کے لوگوں کو رابطہ کیا, وہ آئے نہیں, 2-2.5 گھنٹے ویٹ کرتی رہی ٹیمیں اور پھر انہوں نے خان صاحب کا چیک اپ شروع کر دیا. یہ جو خان صاحب کا چیک اپ شروع ہوا اڈیالہ میں آج, جس کی خبر منظر عام پر لائی گئی, یا جو ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے جو رپورٹ مرتب کی ہے خان صاحب کے ڈیلی چیک اپ کی, یہ دونوں کام کیوں ہو رہے ہیں یہ آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے جو میرے دیکھنے والے ہیں. یہ دونوں کام اس لیے ہو رہے ہیں اور اس لیے ٹی وی چینل پہ خبر بھی نشر ہو رہی ہے کہ کل سپریم کورٹ میں 16 تاریخ ہے. کل یہ رپورٹ جمع کروا دی جائے گی کہ جناب ہم نے ماہرین کا پینل بنایا, پی ٹی آئی کو دعوت دی, وہ آئے نہیں. ہوم ڈپارٹمنٹ بتائے گا کہ ہم نے بھی جو ان کے وائٹلز ہیں, ڈیلی چیک اپس ہیں, جو جیل کے ڈاکٹرز ہیں, ان کی رپورٹ منگوا لی ہے ریکارڈ, اور حکومت کے ہم نے بھی, اٹارنی جنرل صاحب کہیں گے کہ کل بندے بھیجے تھے وہ یہ لے کے آئے ہیں کہ ان کو یہ مسئلہ درپیش ہے. سلمان صفدر صاحب عدالت کے فرینڈ آف دی کورٹ ہیں, وہاں جب کھاتہ کھلے گا تو اصل میں چاہا یہ جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے کندھے پر رکھا جائے یہ کلہاڑا, وہ بتائے کہ اس رپورٹ کے بعد اب خان صاحب کو ہسپتال منتقل کرنا ضروری ہے, رپورٹ یہ بتا رہی ہے. تو ہسپتال ہم بتاتے ہیں الشفا پنڈی, یا سپریم کورٹ کہے کہ جی ہم نے رپورٹ دیکھی, اطمینان بخش ہے, علاج معالجہ جیل میں جج رکھا جائے. اس کے امکانات کم ہیں, ہاسپٹل منتقل کرنا ضروری ہوگا کیونکہ ان کی صحت کو واقعتاً خطرات لاحق ہیں. اسی سے مجھے اب سارا عالم صاحب والا واقعہ بھی یاد آ گیا. انہوں نے وی لاگ کیا گاڑی میں چلتے ہوئے, وہ بتا رہے ہیں کہ 85% ان کی بینائی جا چکی ہے, آنکھ ضائع ہو چکی ہے. اس طرح کی انہوں نے کامنٹری کی. سہیل آفریدی صاحب سے کل کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا اچھا اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو ہم اس کا سنجیدگی سے نوٹس لے رہے ہیں, کیونکہ سہیل آفریدی صاحب کے بقول ان کی آنکھ ریکور ہو سکتی ہے, ان کی صحت ٹھیک ہو سکتی ہے, اور ابصار صاحب نے جو گفتگو کی ہے ہم وکلا سے مشورہ کریں گے تاکہ ابصار صاحب کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے. یہ انہوں نے اس کو غلط معلومات سے تعبیر کیا سہیل آفریدی صاحب نے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ صاحب یہ جو 85% بینائی جا چکی ہے, یہ میں صحافی تو نہیں بتا سکتا, یا ابصار عالم صاحب نہیں بتا سکتے, چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو. بھائی یہ سلمان صفدر کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے, وہ رپورٹ جو 7 صفحات پر اور 22 پیراگراف پر مبنی ہے. اس میں میرے خیال پیراگراف 8, 9, 10 میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب نے ان کی جو آنکھ ہے 85% بینائی کھو چکی ہے. جب وہ سامنے بیٹھے تھے تو پانی آنکھ سے بہہ رہا تھا, ٹیشو سے صاف کر رہے تھے, انکمفرٹیبل تھے. اور جب ان سے پھر ہم نے سوال اٹھائے کہ جی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ 85% بینائی جا چکی ہے, تو انہوں نے کل کے دن غالباً ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کی جس میں انہوں نے فرمایا, سلمان صفدر صاحب نے, عدالت کے جو معاون ہیں, کہ جی میں نے عمران خان صاحب جب گفتگو کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب مجھے پمز لے جایا گیا پہلے ٹیکے کے لیے تو تب ڈاکٹرز نے مجھے بتایا تھا کہ 85% ضائع ہو چکی ہے. تو صحافی اگر 85% کا ذکر کرے تو اس رپورٹ کی روشنی میں کریں آفریدی صاحب. ہم تو بالکل کام شہری کے طور پر چاہیں گے کسی رہنما کو کوئی تکلیف نہ ہو, اسے صحت سلامتی دے, تندرستی دے. ہم تو اس مدعے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ بڑا سیریس ایشو ہے, توجہ مبذول کروا رہے ہیں ہم سسٹم کی. پرائم منسٹر ہے نہیں یہاں پہ, عسکری قیادت بھی بیرون ملک ہے, پرائم منسٹر بھی بیرون ملک جا چکے 22 فروری تک, محسن نقوی صاحب بھی کولمبو جا چکے ہیں. تو قیادت تو یہاں ہے نہیں ہے. پارلیمان کے اندر لوگ محصور ہیں, سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. علامہ صاحب گفتگو سنیں جو کہہ رہے تھے کہ میں مریض ہوں, 24 گھنٹے سے کچھ کھایا نہیں ہے. کچھ رحم کیا جائے. ادھر ریڈ زون کو کرفیو کا سما ہے, صحافی کو جانے نہیں دیا جا رہا, تو کاہے کو آپ چھپا رہے ہیں؟ مرضی خبر آپ دیتے ہیں, باقی چیزوں کو آپ چھپا رہے ہیں یا اس کے اوپر ابہام پیدا کر رہے ہیں. پھر شکوہ کرتے ہیں کہ صحافی وی لاگ کر کے اور پی ٹی آئی اور دیگر لوگ ایک پینک پھیلاتے ہیں. پینک آپ پھیلا رہے ہیں چیزوں کو پردے میں رکھ کے, ابہام پیدا کر کے, معلومات کی ترسیل کو روک کے. دیکھیں نا, ایک ترجمان مقرر کر دیں جو خان صاحب کے حوالے سے جتنے بھی اقدامات ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے ریگولر میڈیا کو اپڈیٹ کرے. پینک ختم ہو جائے گا, ابہام ختم ہو جائے گا, لوگوں کو معلوم ہو جائے گا. اگر مگر اور ادھر ادھر کی کہانیاں آنا بند ہو جائیں گی. جب آپ خود معلومات کو لمیٹڈ طریقے سے چند ایک مخصوص صحافیوں کے ذریعے منظر عام پر لاتے ہیں, انتہائی سرکاری اہم ذرائع کی طرف سے, اور المیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پریس ریلیز میں ایک لفظ بھی اوپر نیچے نہیں کرتے, تو تب ابہام پھیلتا ہے, تب پینک پھیلتی ہے. آپ نے جو ڈاکٹر امجد قریشی اور دیگر کو کر لیا, امجد صاحب کو اور ندیم قریشی صاحب کو, لیکن
کل تک بھی عطاۃ آرٹ صاحب نے یہ نہیں بتایا، اپنے ایک پروگرام میں گئے تھے ٹویٹ میں بھی، کس ہاسپٹل منتقل کرنا ہے. یہ بعد میں مدعا کھلا کہ الشفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل جو پنڈی والا ہے وہاں منتقل کیا جا سکتا ہے. اور اہل خانہ میں سے اگر کسی شخص کو آن بورڈ لے لیا جائے یا ان کی مرضی کا ذاتی معالج اسے آن بورڈ لے لے، حرج کیا ہے؟ میں نے تو کل آپ کو کہا تھا کہ ڈاکٹر عاصم صاحب جو تھے وہ زرداری صاحب کے ذاتی معالج تھے، ڈاکٹر عدنان جو تھے میاں صاحب کے ذاتی معالج تھے. تو ان دونوں کو مختلف اوقات میں اپنے اپنے جو قیدی مریض تھے ان کے معاملات کے لیے آن بورڈ لیا گیا، یہ آن ریکارڈ ہے. سو وائی ناٹ ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم فرام شوکت خانم ہاسپٹل؟ جو بنیادی حق ہیں وہ تو دیں. اگر کہیں یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ کچھ رکاوٹیں دور کر کے معاملہ فہمی کرنی ہے تو اس کے لیے بسم اللہ کریں، آگے بڑھیں. اطلاع میری یہی ہے کہ پشاور میں جو افریدی صاحب کی ملاقاتیں کچھ ہوئی تھیں، ایک تو سرکاری اجلاس تھے لیکن ان اجلاسوں کے ہنگام کچھ غیر سرکاری ملاقاتیں ہوئی تھیں جس میں کسی حد تک معاملہ فہمی کی گنجائش پیدا ہوئی تھی، اور اس کا ایک واضح ثبوت میل ملاقاتیں اور اتفاق رائے تھا، اور دوسرا واضح ثبوت کہ وسیع پیمانے پر کوئی جلاؤ گھراؤ یا احتجاج ابھی تک نہیں ہو رہا، کیونکہ امید ابھی بھی وابستہ ہے کہ شاید معاملہ فہمی آگے بڑھے، علاج شروع ہو اور میل ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے. محترمہ نورین نیازی صاحبہ نے ایک بڑا اہم بیان دیا. ہماری رائے بھی یہ تھی کہ عمران خان صاحب کسی صورت باہر نہیں جائیں گے، بنی گالا وغیرہ یا باہر بھیجنے والی کہانی بھی ختم ہوتی ہے. یہ تو طے شدہ ہے کہ وہ باہر نہیں جائیں گے، اور سب جیل کسی علاقے کو قرار دینا یہ بھی آپشن ختم ہو چکی ہے. اب ہاسپٹل منتقل کرنا ہے اور بذریعہ عدالت کرنا ہے، اور اس کے بعد واپس شفٹ کرنا ہے، اور اس بیچ میں یہ دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کا رد عمل کیا ہوتا ہے. رد عمل اگر عین حکومتی توقعات اور جو معاملہ فہم کی کوششیں ہیں اس کے مطابق ہوا تو معاملہ بہتر ہو سکتا ہے. زرداری صاحب جو بیچ میں آئے ہیں اور خان صاحب کے بارے میں عجیب تبصرہ کر رہے ہیں، لوگ اس سے سمجھ رہے تھے کہ شاید زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی اور دیگر کے بیچ کوئی انبن ہے اور زرداری صاحب اپنی لائن لینتھ کھڑی کر رہے ہیں. ون لائن ایسا تجزیہ ہے، زرداری صاحب پریٹی مچ آن بورڈ، سسٹم کا حصہ ہیں، اسی لیے وہ کام کر رہے ہیں جس پہ اتفاق رائے ہے. ایک خبر میں نے آپ کو اور بڑی اہم دینی ہے، اور وہ خبر ہے انجینئر مرزا صاحب کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے خواجہ سعد رفیق یہاں فیض فیسٹیول لاہور میں مخاطب ہوئے. موضوع تھا حلقہ زنجیر میں ذبح. انہوں نے کہا جی علی ظفر صاحب گواہ ہیں کہ نون اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں معاملہ طے پا گئے تھے. فروری 2024 کی بجائے ستمبر 2023 میں انتخابات ہونے تھے. کوڈ آف کنڈکٹ بھی بن چکا تھا. عمران خان صاحب نے بیک آؤٹ کیا. ہمیں ایک دوسرے کو تسلیم کرنا پڑے گا. حکومت اگر بات نہیں کر سکتی تو سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھیں. اب یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا لازم ہے، حل نکالنا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اگر شہادت ہے اور جذبہ ہے اور ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے، مر جائیں گے، تو وائی شوڈ عمران خان اونلی سفر؟ باقی لوگ صرف ٹویٹر پہ جہاد کریں گے. ایک شخص کی صحت کو المیہ درپیش ہے، اس کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے، اس کو علاج کا حق ہے، اسے علاج کی جانب جانا چاہیے. عوام الناس کے لیے اور سوشل میڈیا کے واریئرز کے لیے اپنی صحت کے ساتھ بیڑا غرق نہیں کرنا چاہیے، اور نہ حکومت کو یہ حق حاصل ہے. یہ باتیں ٹویٹ کرتے ہوئے بڑی آسان لگتی ہیں، جس پہ بھگت ہوتی ہے اس کی جان بچانا سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے. انجینئر مرزا صاحب کی کہانی مجھ سے سن لیں اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے ہمارا. انجینئر مرزا صاحب جناب علی جیلم میں تھے سر، موصوف. تو میری کچھ ذمہ داروں سے وہاں بات ہوئی. دوپہر کا وقت تھا، تو انجینئر مرزا صاحب جو ہیں وہ جیلم اکیڈمی جو ان کی ہے وہاں پہ ہفتہ وار لیکچر دے رہے تھے. اور لیکچر کے بعد میرے کسی سینئر آفیشل سے بات ہوئی کہ معلومات سمجھ سکوں ان پہ حملہ ہوا ہے. یہ حالانکہ کچھ سیف زون بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور جو پہلے تو بہت قریب ہو کے بیٹھتے تھے، اب تھوڑا ڈسٹنس بھی کرتے ہیں اسٹیج سے، جو کہ سیکیورٹی پروٹوکالز اب جو نئے دیے گئے ہیں انہیں، اور سیکیورٹی کا حصار بھی ہے، احساس ذمہ داری بھی انہیں لینی چاہیے. لیکن بہرحال ہفتہ وار اکیڈمی میں یہ لیکچر جب جاری تھا تو اس کے بعد مرزا صاحب گھل مل جاتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں. وہ اس ہال سے نکل کے ایک ساتھ کمرہ ہے جہاں پہ سیلفیاں بغل گیر ہوتے ہیں، تو وہاں یہ سیلفیاں کھنچوائی جا رہی تھیں. تو ایبٹ آباد کا ایک رہائشی ہے شخص جس کا تعلق ایک اور مذہبی تنظیم سے بتایا جا رہا ہے، غالباً کلعدم مذہبی تنظیم ہے. محمد عاصم اس کا نام بتایا جا رہا ہے. اس نے انجینئر صاحب کے اوپر یہ پل پڑا، اس نے حملہ کر دیا. اطلاع یہ ہے کہ کوئی آلہ نہیں تھا بلکہ ہاتھوں سے یا تھپڑ یا کسون مکہ اس کے ذریعے اس نے انجینئر صاحب پہ حملہ کیا. تو آس پاس کھڑے جو گارڈ تھے انہوں نے اسے دبوچ لیا، پھر پولیس کے حوالے کر دیا. مرزا صاحب اس میں مکمل محفوظ رہے. یہ مجھے اطلاع ملی کہ 6 ماہ پہلے بھی ایک شخص ایسے ہی ملا اور اس نے بھی انجینئر صاحب کو تھپڑ جڑ دیا تھا.
بتایا جاتا ہے کہ حالیہ چند برسوں میں کوئی 8 سے 10 ایسے حملے ہو چکے ہیں. ایک دفعہ تو ایک شخص نے چھری سے بھی انجینئر صاحب پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. اکثر وہ کہا انجینئر صاحب موٹر سائیکل پہ بھی پھرتے ہیں 2-4 لوگوں کے ساتھ. تو پولیس نے حالیہ واقعات کے بعد جب سے یہ جیل یاترا کر کے آئے ہیں تو انہیں اپنی سیکیورٹی اور معاملہ فہمی کی طرف توجہ دینے کی بات کی تھی. تو لیکن رد عمل میں جو ان کی گفتگو ہے یا ان کا جو مزاج ہے یا ان کے جو چاہنے والے اشاق ہیں یا ان پہ جو ناقد ہیں ان سب کو دیکھیں تو یہ واقعہ جب میں نے پوچھا کچھ لوگوں سے وہاں پر ان کا جی یہ واقعہ ایسے واقعات کو پہلی دفعہ نہیں پیش آ رہے, یہ ایک تواتر ہے اور 8 سے 10 ایسے واقعات ہو چکے ہیں. محفوظ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے اور عقل دے ان لوگوں کو جو اس طرح سے حملہ آور ہوتے ہیں. تنقید کا جواب دلیل سے ہونا چاہیے, حملے سے یا گالم گلوچ سے نہیں ہونا چاہیے. آل آئیز آن منڈے, کیونکہ منڈے کو سپریم کورٹ کے ذریعے عمران خان صاحب کے معاملے کا اگلا فیصلہ ہوگا. بڑی ڈیل چھوٹی ڈیل, باہر جانا اندر جانا, یہ سب ابھی روک لیں. فی الحال علاج ضروری اور اس کے لیے ہاسپٹل منتقلی اور ان کی آنکھ بچانا یہ ہے ضروری. مرچ مسالے کے ساتھ, مزید فلیور کے ساتھ تھم نیل یا سرخی تو آپ متوجہ آپ کو کر سکتی ہے, لیکن وہ آپ کو خبر نہیں دے گی. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.